अस्सलाम वालेकुम जी, वकास अज़ीज़ ऑफ़िशियल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। लंबी तमहीद नहीं बाँधूँगा। आज मैं एक ऐसी शख़्सियत के रूबरू हूँ, जिनके सामने आते हुए, जिनसे बात करते हुए मुझे ह बेशुमार मर्तबा अपने आप को आज परखने के अमल से गुज़रना पड़ा कि मैं सर के सामने बात करने के काबिल हो सकूँगा। मेरे लफ़्ज़ इस काबिल हो सकेंगे कि मैं उर्दू दुनिया के सबसे बड़े ब्रॉडकास्टर और एक ऐसी शख्सियत जिनकी आवाज़ समाअतों को सुकून देती है और बेचैन समाअतों को अब हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। जहाँ-जहाँ उर्दू बोली, सुनी, लिखी, पढ़ी जाती है, वहाँ पे सर खालिद हमीद बेग साहब से प्यार करने वाले, मुझसे भी ज़्यादा प्यार करने वाले लोग मौजूद हैं और मेरी खुशबख्ती है सर कि मैं आपके अहद में साँस ले रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ और आपसे गुफ्तगू करने का शर्फ़ हासिल हो रहा है। सर मैं आज बहुत खुश हूँ। वालेकुम सलाम बेटा, बहुत शुक्रिया। आपने इतनी बड़ी तमहीद बाँध दी, इतनी बहुत सी तारीफ़ें कर दी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये मेरे लिए हो रही हैं या किसी शख़्स के लिए हो रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है, आप सब लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मैं नहीं हूँ, अब अल्लाह ताला रखे बहुत लोग हैं माशाअल्लाह जिन्होंने बड़ा नाम कमाया है इस प्रोफ़ेशन में और इस फ़ील्ड में। तो मैं भी एक अपने आप को बहुत ही ख़ाकसार समझता हूँ, अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है और आप जैसे लोग बहुत प्यार करते हैं नौजवान मुझसे, तो ये मेरे लिए बड़ा फ़ख्र का बायस है कि मैं एक नई जनरेशन में भी पहचाना जाता हूँ, जाना जाता हूँ और पसंद किया जाता हूँ। सर ये आपका बड़ापन है और ये आपकी आला ज़र्फ़ी का मुँह बोलता सबूत है जो आपके हर्फ़ हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं सर आपकी बात सुनकर और अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़त में और आपके इस सारे मामलात में अपनी रहमत और बरकत का सिलसिला रखे, आमीन। आमीन। सर नई नस्ल की आपने बात की, मैं थोड़ा-सा उस नस्ल से तारुफ़ लेना चाहूँगा क्योंकि बहुत से देखने वाले आज बिलख़ुसूस मैस कौम के या पाकिस्तानी उर्दू मीडिया के जो तालिब-इल्म हैं, वो आज इन सवालों को आप तक बहुत से लोग आए भी कि सर से लाज़मी क्वेश्चन कीजिएगा और फिर सीखने का ये अमल भी है क्योंकि आप जैसे और आप जो हैं वो खुद एक यूनिवर्सिटी भी हैं। क्या फ़र्क देखते हैं सर आप अपने साथ की जनरेशन में और आज की जनरेशन में सीखने के हवाले से, काम के हवाले से, डेडिकेशन के हवाले से? बात ये है वकास बेटा कि आप कुछ अरसे से हमारे आपकी सलाम दुआ है और आपने महसूस किया होगा कि मैं नौजवानों से और आप जैसे टैलेंटेड लोगों से बहुत मोहब्बत करता हूँ और सर। मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि मैं शायद बहुत कोई आला मनसब पर हूँ और मुझे इनसे बात नहीं करनी। मैं मेरे लिए ये एक किस्म की ताकत है, आप लोग मेरी हमारी ताकत हैं। क्योंकि हमने जिस काम का आगाज़ किया था अल्हम्दुलिल्लाह आज से 30, 35, 40 साल पहले, तो अब जो नौजवान नस्ल को मैं देखता हूँ, तो मुझे बड़ी तक़वियत मिलती है। ये एक बिल्कुल एक टॉनिक की तरह हैं, क्योंकि ये माशाअल्लाह बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, लड़के और लड़कियाँ जो एंकर्स आ रहे हैं, पीटीवी पे जो हैं या दूसरे चैनल्स पे जो हैं और मैं आप यकीन करें कि मैं अपने सीनियर से भी बहुत सीखता था और अपने जूनियर से भी बहुत सीखता हूँ। क्योंकि ये आपका सीखने बड़ा का जो अमल है, सीखने का एक अमल है और बहुत सी अच्छी बातें मेरे बच्चे कह देते हैं मुझे, मैं उनसे पूछता हूँ कि भई मैं कैसा ठीक लग रहा हूँ? हाँ, ठीक बोल रहा हूँ? कहीं कोई गलती तो नहीं है? वो जैसे कहते हैं मैं उस तनकीद को बर्दाश्त करके और मैं उस अपने आप को सुधारने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि का सीखने का अमल जो है, वो ताहयात जारी रहता है। मैं आज अगर ये समझ लूँ कि मैंने कल बड़ा नाम कमाया था और मैं बहुत बड़ा कोई एंकर बन गया हूँ या कुछ, तो मेरा ख़्याल है कि वही दिन मेरी ज़िंदगी की मौत का दिन होगा क्योंकि फिर आप रुक जाते हैं, आपका अमल रुक जाता है। और मैं अपने जो बच्चों को देखता हूँ, आप जैसे नौजवानों को देखता हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। आप लोग बहुत काम कर रहे हैं माशाअल्लाह। हमसे ज़्यादा अरे! आप लोग आगे हैं, हमसे ज़्यादा आगे हैं। ये आप बड़ापन है, यकीन मैं मानिए कि मतलब ये है कि जिस मैं इसमें कोई मुबालगा नहीं कर रहा या आपके मुँह देखी बातें मैं तो जितने एंकर्स हैं उनसे जब बात करता हूँ, ठीक है, कमियाँ सब में हैं, हम में भी थीं और हमसे पहले जो सीनियर लोग थे वो और अच्छे थे, हमने उनसे सीखा और आगे बढ़ने की कोशिश की, फिर भी हम में बहुत सी गलतियाँ, कमियाँ रहीं। लेकिन आज भी नौजवानों में एक नए दौर के बच्चे हैं ये। इनको ये सोचना चाहिए कि हम उस
دور سے نکل آئے ہیں. اور جس طرح ایک سینئرس پلیئرس ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد جونیئر پلیئرز ہوتے ہیں، ان کی کچھ اور رفتار ہوتی ہے، کچھ اور انداز ہوتا ہے، نئی ٹیکنیکس ہوتی ہیں. اسی طرح یہ جو ہماری فیلڈ میں جو بچے آئے ہیں، ماشاء اللہ یہ پڑھ لکھ کر بہت اچھی ڈگریاں لے کر، اور ان کے پاس بہت سی معلومات ہیں، ان کے پاس پوری ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس ایک گلوبل کہنا چاہیے کہ انفارمیشن ہے. تو یہ اس لحاظ سے ہم سے بہت آگے ہیں کہ یہ بہت کچھ جانتے ہیں. جیسے اسکرین پر آتے ہیں، اب آپ ماشاء اللہ ہیں، آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے، شاعری کا بھی ہے، آپ بولتے بھی اچھا ہیں، آپ اینکر بھی ہیں، آپ دوسرے کام، آپ اپنا چینل چلا رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ممتاز کرتی ہیں، آپ کو ایک امتیاز دیتی ہیں. سر آپ نے سر آپ سر سر آپ نے ایک ہارے ہوئے شخص کو آج I have no words سر. نہیں، میں آپ کو اس لیے میں بات کرتا ہوں کہ آپ بچوں کو حوصلہ ہونا چاہیے. میں کبھی بھی اپنے جو نوجوان اینکرز ہیں یا لڑکے لڑکیاں، ان کو ڈسکریج نہیں کرتا. نہیں بیٹا، بالکل میں آپ کو صحیح بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جسے جاری رہنا چاہیے. اگر آپ لوگ بالکل ہمت سر. ہاریں گے، اگر آپ ہمت ہاریں گے تو پھر سمجھیں کہ ہم نے ہمت ہار دی. تو نہیں سر. ہم تو دیکھیے، ہم نے اپنی زندگی کی جو اننگز تھی وہ کھیل لی، اور الحمدللہ جو اب آخری کہنا چاہیے اسکور کرنا چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں. لیکن اللہ آپ لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے، آپ لوگوں سر کے آپ پاس بہت کچھ ہے. سر بات بہت دوسری طرف جا رہی ہے. میں تو سر بیسیکلی ایک فائٹر ہوں اور ایک نہیں، باغی آدمی ہوں. اور کوشچن یہ تھا سر میرا جو اگلا آپ کی جانب آ رہا تھا. آج جو نئے لوگ سامنے آ رہے ہیں ان میں ایک یہ رویہ ہے سر کہ انہوں نے آتے ساتھ ہی پہلے دن حامد میر بننا ہے، خالد حمید بیگ بننا ہے، انہوں نے زبیر احمد صدیقی بننا ہے، انہوں نے محمد جنید بننا ہے، انہوں نے عاصمہ اقبال بننا ہے، انہوں نے مطلب عشرت ثاقب بننا ہے. پہلے دن ہی وہ یہ ایکسپیکٹ کر لیتے ہیں. لیکن سر ایک اچھے براڈ کاسٹر کے لیے کیا چیزیں بنیادی ہوتی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. بہت سے جو نوجوان ہیں، ظاہر ہے نوجوانوں میں ایک تیزی تو ہے، ایک ان کی ایک انرجی ہوتی ہے، ان کا ایک شعور ہوتا ہے، اور وہ بہت سی چیزوں کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بہت دور تک نہیں دیکھ پاتے. تو ایک شارٹ کورس ہوتا ہے، ایک لانگ کورس ہوتا ہے. ہم لوگ بہت لانگ کورس سے گزر کے آئے تھے. ہم میں یہ ضرور ہے کہ ہم میں بہت صبر تھا، استقامت تھی. ہم آہستہ 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 کچھوے کی رفتار سے آگے بڑھ رہے تھے، تیز نہیں دوڑتے تھے. لیکن آج کا جو بچہ ہے، آج کا جو نوجوان ہے، وہ چاہے کرکٹر ہو، چاہے ہاکی میں کھیل رہا ہو، چاہے کچھ اور گیمز میں ہے، یا کسی فیلڈ میں ہے، یا پھر وہ براڈ کاسٹنگ اور اس کی ٹیلی کاسٹنگ کی فیلڈ میں ہے، وہ چھلانگ لگانا چاہتا ہے. وہ اس میں جو اتنی انرجی ہے، اتنا کچھ اس نے دیکھ لیا ہے. اور وہ میں نے جیسے کہا کہ ٹیکنالوجی اتنی بہت سی اس کے پاس ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ سیکھ گیا ہوں. اور وہ ایک لمبی چھلانگ لگانا چاہتا ہے، جمپ کرنا چاہتا ہے، راتوں رات ایک عروج پہ پہنچنا چاہتا ہے، امیر بننا چاہتا ہے اور شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے. اس میں اب یہ اس کو کیسے روکا جائے، یہ ایک بڑا سوال ہے. کیونکہ ماشاءاللہ اتنے چینلز ہو گئے ہیں، 100 کے قریب چینلز ہیں، خاص طور پہ پاکستان میں. تو اب ان میں بھی دوڑ لگی ہوئی ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ جی میرا فلاں دوست جو ہے وہ آگے نکل گیا ہے، میری فلاں ساتھی آگے نکل گئی، میرے ساتھ جو کالج میں پڑھ رہی تھی وہ آج آگے نکل گئی. تو اب وہ بھی اس دوڑ میں شامل ہونا چاہتا ہے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو کام کرنا ہوگا. ہمارے اداروں کو کچھ ایسی اکیڈمیز بنانی ہوں گی، ایسے انسٹیٹیوٹ بنانے ہوں گے جہاں ان بچوں کو لا کے ان کا ایک بیچ کا جو ایک پروسیس ہے نا وہ شروع کیا جائے. یعنی ان کی وہ جو ایک اندر ایک وہ ہے صلاحیت ہے، اس کو نکالیں، ان کو سکھائیں، ان کو بٹھائیں، ان کو صبر اور استقامت اور سب کچھ سکھائیں کہ بیٹا آپ نے آگے جانا ہے، لیکن ابھی پہلے اس مرحلے سے گزر جاؤ. جو بیچ میں کشن ہے نا اس کو فل کرنا ہوگا. تو پھر جا کے ان بچوں کا جو ایک ہجان ہے نا وہ ختم ہوگا، اور پھر وہ ایک دوسری منزل پہ آئیں گے، اسٹیپ فارورڈ کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر بہتری آئے گی. اب وہ ہو یہ رہا ہے کہ اتنا بہت سا بڑا میدان ہے،
اور وہ دوڑ رہے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کو اپنی سانسیں قابو میں رکھنی ہیں. اور ان واہ 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 واہ. بالکل. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سر میں تھوڑا سا خالد حمید بیگ کا پہلا دن بطور براڈ کاسٹر، میں آپ کی تھوڑی سی یادیں وہ اپنے لیے اور ساتھیوں کے لیے آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا ذرا وہ بتا دیں، تو اس سے بھی بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے. دیکھیں اب پہلا دن براڈ کاسٹنگ کا میں اب کہاں سے شروع کروں. مطلب یہ ہے کہ میرا تو بہت لمبا سفر ہے کہ میں عباس طابق صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا سر کہ نئے سرے سے تعلق نہیں بنائیں گے ہم، ہاں جہاں سے ٹوٹ گیا تھا وہیں سے جوڑیں گے. بالکل صحیح ہے بالکل صحیح ہے. میرا جو سمجھیے کہ پہلا مائکرو فون سے رابطہ ہوا تھا وہ ریڈیو پاکستان راولپنڈی میں ہوا تھا. میں بچوں کے پروگرام میں ایک تقریری مقابلے میں گیا تھا. میں نے بچوں اسکول کے زمانے سے تقریریں شروع کی اور تقریری ہی مقابلے میں ایک دفعہ گیا. بچوں کا پروگرام تھا ریڈیو پاکستان راولپنڈی میں اور اس کی صدارت اس وقت کے کرنل شفیق الرحمان کر رہے تھے جو بعد میں جنرل بھی ہوئے اور حماقتیں اور مزید حماقتیں اور اس قسم کی کتب انہوں نے لکھی. تو وہ صدارت کر رہے تھے اور اس میں اللہ کا شکر ہے کہ میں نے پہلا انعام جیتا. وہیں جو ہمارے بچوں کے پروگرام کے بھائی جان تھے مسترق بارآبادی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا آپ کی آواز اچھی ہے، آپ اچھا بولتے ہیں، تو آپ ہمارے پروگرام میں کیوں نہیں آتے. تو مجھے تو سچی بات ہے کہ پتہ ہی نہیں تھا، ریڈیو کا بھی نہیں پتہ تھا، نہ بچوں کا پروگرام کا پتہ تھا. پہلی دفعہ میں اسٹوڈیو میں گیا تھا تو میں نے کہا جی 100 بسم اللہ میں کیوں نہیں. پھر دوسرے ہی دن انہوں نے ہمارے ہیڈ ماسٹر شیخ حبیب احمد صاحب کو فون کر دیا کہ اس بچے کو بھیجیں. تو میں چلا گیا. پھر انہوں نے کچھ تھوڑی سی مجھے ٹریننگ دی اور اس کے بعد سے میں بچوں کے پروگرام میں آ گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری زندگی کے اس سفر کا آغاز تھا اور اللہ کا بڑا احسان رہا کہ میں اس کے بعد اناؤنسر ہوا، پھر خبریں ریڈیو پہ پڑھنی شروع کی، پھر ٹیلی ویژن پہ آ گیا. تو میرے سامنے اس وقت بڑے جو نیوز کاسٹرز تھے، سلطان غازی صاحب تھے، اظہر لودھی صاحب تھے، ایک سبحان اللہ. صاحب تھے، بڑے 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 نام تھے. اور ہم دیکھا کرتے تھے اظہر لودھی صاحب کو جو پہلے ہمارے ریڈیو پہ اناؤنسر تھے اور بڑے مقبول اناؤنسر تھے. پھر وہ ٹی وی پہ چلے گئے تو ہم انہیں دیکھتے تھے کہ بھئی وہ ماشاءاللہ اناؤنسر بھی ہیں، نیوز کاسٹر بھی ہیں. اور سلطان غازی صاحب کیا خبریں پڑھتے تھے، واہ واہ. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، آپ کے اس سے بہت دور کی نہیں نہیں پہلے سر، بات ہے، 70s کی بات. آرکائیو میں بھی بہت ڈھونڈا، آرکائیو میں بھی بہت ڈھونڈا نہیں ریڈیو کے، نہیں وہ نہیں لیکن بدقسمتی نہیں مل سکی. نہیں وہ نہیں ہے. اور وہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کا یہاں انتقال ہوا، میرے ساتھ تھے وہ وائس آف امریکہ میں. اور میں انہیں یہی کہتا تھا، میں کہتا تھا غازی صاحب آپ کو دیکھ کے ہم نے خبریں پڑھنا سیکھی. تو وہ بہت سبحان اللہ. مسکراتے تھے اور بڑا دھیما انداز تھا ان کا اور بہت ہی عاجز آدمی تھے، بالکل عاجزی اچھا بہت تھی. سر، آپ کی قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں. آج جس طرح ہم نے آغاز کیا، مسرور کاظمی صاحب، زبیر احمد صدیقی صاحب، میڈم عشرت ثاقب، میڈم شائستہ زید، ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان سے حرف سر جو ہے وہ روشنی اکٹھا کرنے کی کوشش کی. آپ کو سنا، آپ سے ملاقات نہیں بھی تھی تب بھی آپ سے بے شمار ملاقاتیں تھی سر. آج جب ہم نئے لوگ آتے ہیں ہمیں باقاعدہ پریکٹس کروائی جاتی ہے 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ. کیا سر جب آپ نے آغاز کیا تب بھی پروسیجر یہی تھا یا الگ سے باقاعدہ اکیڈمی تھی، الگ سے ریڈیو اور ٹی وی کا کوئی سیکشن تھا، کیا سلسلہ تھا، کیسے سر مطلب یہ آغاز ہوا؟ ہماری اکیڈمی جو تھی ہمارا ریڈیو تھا. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ہم نے ریڈیو سے سیکھا، ریڈیو زمانے میں ایک ایسی تربیت گاہ تھا جہاں بڑے بڑے ماشاءاللہ مصنف آتے تھے، موسیقار آتے تھے، گلوکار، صداکار، اور وہ لوگ فخر سمجھتے تھے ریڈیو میں کام کرنا، ریڈیو کے لیے لکھنا، ریڈیو کے لیے ڈرامے بنانا، ان کو کرنا. اور مطلب مستقل ملازم تھے. اب اشفاق حسین جیسے اور ممتاز مفتی اور ناصر کاظمی اور اس طرح کے بڑے بڑے جو لوگ تھے، نام تھے، وہ سب ریڈیو کے ملازم تھے اور وہ ریڈیو پر آنا فخر سمجھتے تھے. اور پھر یہی بڑے لوگ جو تھے، ان میں سے بہت سے بڑے نام ٹیلی ویژن میں آئے اور انہوں نے یہ کیا کہ نہ صرف یہ کہ ٹیلی ویژن کی اس بنیاد کو قائم کیا، ریڈیو سے لے کر جو شائستگی تھی، جو وقار تھا، جو تہذیب تھی، جو تمدن تھا، اس کو انہوں نے آگے رکھا اور جدیدیت کو بھی ساتھ میں شامل کیا. یعنی واہ 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 واہ. مغرب کی جدیدیت کو بھی سامنے رکھ کے انہوں نے
ٹیلی ویژن کی بنیاد رکھی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں بہت سی چیزیں ہمارے بچے بھی سیکھ رہے ہیں، ہمارے نوجوان بھی دیکھ رہے ہیں، ہماری بہنیں اور بیٹیاں اور مائیں بھی دیکھ رہی ہیں، تو ان سب کے لیے انہوں نے اس کو ایسا خوبصورت جامع انسٹیٹیوٹ بنایا کہ آج تک وہ ڈرامے، وہ مطلب بات چیت کے وہ انداز، اور کیا کہنا چاہیے کہ کوئز پروگرام اور بچوں کے پروگرام اور موسیقی کے پروگرام آج تک وہ چلتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں۔ ایون وہ جو انگلش کی فلمیں لایا کرتے تھے ان کو بھی پہلے بیٹھ کے سینسر کیا کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کوئی ایسا معیوب اس میں ایسا لمحہ نہ ہو جو ہمارے چھوٹے بچوں پہ کوئی اثر ڈال۔ تو اس میں ایک چیز اور آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک براڈ کاسٹر کے لیے مطالعہ کرنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے، مطالعے کے بغیر تو پھر آپ کی زندگی نہیں گزرتی نا۔ اگر آپ، وہی میں نے جو پہلی بات کی، سیکھنے کے عمل میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مطلب ہے کہ اپنے جو کام ہے اس کو ٹھیک کر رہے ہیں، بلکہ یہ ساری چیزیں جو نیوز کاسٹر ہوتا ہے، خاص طور پہ میں بات کروں گا کیونکہ میں تھوڑا سا اداکاری کے شعبے میں بھی رہا، اور اس میں بھی اداکاری میرا تو شوق بنیادی تو وہی تھا کہ میں ایک اچھا اداکار بننا چاہتا تھا۔ لیکن جب میں نیوز کاسٹنگ میں آیا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ شروع میں تو میں نے اسے، ظاہر ہے مجھے اتنا پتہ بھی نہیں تھا اور میں لائٹلی اس کو لیتا تھا۔ پھر کچھ جو میرے سینئرز تھے انہوں نے یہ بات سمجھائی کہ اگر تم نے اس پروفیشن میں رہنا ہے، اس کو برقرار رکھنا ہے، اس کو آگے رکھنا ہے اور اپنے آپ کو ایک جگہ پہ مینٹین کرنا ہے، یعنی آج تو جاتا ہے بندہ کسی بھی فیلڈ میں، آپ آ جاتے ہیں، لیکن وہاں قائم رہنا جو ہے نا سب سے بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اس جگہ کو برقرار رکھنا، کیونکہ اتنے لوگوں میں، بڑے بڑے سینئرز میں آپ اپنی جگہ بناتے ہیں آہستہ آہستہ آہستہ، اور پھر اس مقام پہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں آپ کو بھی پہچانا جانے لگتا ہے۔ تو وہ ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کو سیکھنا پڑتا ہے۔ اب سیکھنے کے لیے مطلب یہ کہ ہماری خبروں کا جو انداز تھا اس زمانے میں بھی اور آج بھی ہے کہ اس میں جو لکھنے والے تھے وہ ایسے سے ماہر مترجم ہوتے تھے جو ایک جملہ شروع کرتے تھے تو ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ ختم کہاں ہوگا۔ اس کی ایک لائن ہوتی تھی اور اس کا اتار ہوتا تھا، اس کا چڑھاؤ ہوتا تھا اور اس کا ایک بندش ہوتی تھی، تو بالکل شعروں کی طرح ایک یعنی خوبصورتی سے وہ لکھتے تھے، اور ہمیں اس میں روانی اتنی تھی کہ ہمیں کہیں جھول نظر نہیں آتا تھا، کوئی ایسا لفظ مشکل ایسا نظر نہیں آتا تھا۔ تو اس کے لیے ضروری تھا کہ میں پہلے سے اپنے آپ کو تیار کروں۔ بات یہ کہ جب ہم اس وقت پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تو ہمارا وہ ہے کہ جو ہم فیلڈ میں ہیں، اب ہم نے پرفارم کرنا ہے، چھکا مارنا ہے، چوکا مارنا ہے، یہ کیا، لیکن اس سے پہلے کی جو محنت ہے وہ اصل ریاضت ہے۔ آپ نے سانس کی ایک پریکٹس کرنی ہے، آپ نے لفظوں کی پریکٹس کرنی ہے، ادائیگی کی پریکٹس کرنی ہے، جملوں کی نشست و برخاست ہے، لفظوں کا اتار چڑھاؤ ہے، اور لفظ بھی ایسے کہ آپ کے آخری مخرج جو ہے وہ آخری حرف تک وہ نظر آئے۔ ابھی پچھلے دنوں میں اسٹوڈیو سے نکلا تو میں نے اناؤنسمنٹ کی تھی کہ پاکستان میں اس وقت رات کے 11، بھارت میں 11:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1 بج رہا ہے۔ تو میری ایک کلیگ باہر کھڑی تھی، کہنے لگی کہ آپ نے کہا 11، تو آخری ہے تک صاف سمجھ آیا کہ آپ نے کہا۔ تو میں نے اسے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ میرے لیے اللہ کی بڑی مہربانی تھی کہ میرے والد نے سب سے پہلے مجھے ایک مدرسے میں ڈالا جہاں قرآن پڑھنا سکھایا جاتا تھا، اور وہ جو قاری صاحب تھے وہ ہمیں بتاتے تھے کہ مخرج ہے عین اور غین، اور پھر اس کا بیچ میں جو ایک غین یہ ہے، نہ غین ہے نہ عین ہے، اور اسی طرح ہے تو یہ چیزیں وہ ہمیں بتاتے تھے۔ تو الحمدللہ اس کے بعد آج کوئی کام، ہاں، تو یہ چیزیں جو ہے نا 11، اب مطلب ظاہر ہے آسانی میں بچے کہہ جاتے ہیں 11، وہ الف ہو جاتا ہے 11 جو ہے، تو وہ لیکن ہمیں سکھایا گیا تھا کہ بھائی قسطن دنیا کہنا ہے، آپ نے قسطن دنیا نہیں کہنا۔ مقصد چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو ہم سیکھتے تھے اور کرتے تھے، اور یہ ایک ریاضت تھی۔ اور پھر یہ کہ اس کے باوجود بھی ہمارے جو ریڈیو میں بڑے بڑے لوگ تھے، سلیم گیلانی صاحب تھے، اس کے علاوہ شمس الدین بٹ تھے، نور احمد مرحوم تھے جو ڈرامے کے بہت بڑے صداکار تھے،
اسی طرح پھر ٹیلی ویژن پہ ہم آئے تو اسلم اظہر تھے، زبیر علی صاحب تھے اور آغا ناصر تھے. یہ وہ لوگ تھے جو آئے تو ریڈیو سے تھے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ انہوں نے پھر ایک نئی تہذیب کو بھی اس کے ساتھ اس کا خوبصورت امتزاج بنایا، اور ایک بالکل سر. ایسا خوبصورت امتزاج تھا کہ اس نے پھر ایک بنیاد ڈال دی ایک ایسے پی ٹی وی پاکستان ٹیلی ویژن کی کہ جس کی بنیادیں آج بھی بہت مضبوط ہیں اسی لحاظ سے. تو ہمیں خبرنامے میں جب ہم آئے تو پھر ہمیں یہ احساس ہوا کہ اب ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. صدر سے لے کے نیچے ایک بہت ہی جھونپڑی والا بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، دکاندار بھی دیکھ رہا ہے، اور ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ یہ نہ کہا جائے کہ یا خالد حمید نے یہ بول دیا، اظہر لودھی نے یہ بول دیا. تو ہمیں اس کا احترام رکھتے ہوئے پورا ایک مکمل اپنے آپ کو نیوز کاسٹر بنانا تھا. پھر ہم نے اپنی چال ڈھال، اپنا انداز، اپنا لب و لہجہ، اپنے گھر بار میں، اپنے باہر کے امور میں اپنے آپ کو بالکل ایک ایسا وہ کر لیا کہ ہم ایک معتبر شخصیت جانے جائیں. کیونکہ اگر آپ معتبر نہیں ہوں گے تو آپ کی آواز اور آپ کے بات کو اعتبار. لائف اسٹائل ایک آپ. بالکل. تو پورا اچھا آپ سر. کا لائف اسٹائل چینج ہو جاتا. جی. آج تو سر خبر پڑھنا آئی کانٹیکٹ کی وجہ سے، پرومپٹر کی وجہ سے بہت زیادہ آسان ہو چکا ہے. جس وقت آپ نے آغاز کیا اس وقت ٹیلی پرومپٹر غالباً نہیں تھا، اور جو پرنٹڈ فارم میں آپ کو دیا جاتا تھا. آج کے آپ نیوز کاسٹر کو یا نیوز اینکر کو جب آپ خبر پڑھتا دیکھتے ہیں مختلف پرائیویٹ ٹی وی چینلز پہ بھی اور آپ پہ بھی، جس طرح آپ نے مخارج کی بات کی، یہ بہت شدت سے اس کی ایک تو کمی ہے. دوسرا سر، یہ سمجھا جاتا ہے، جہاں تک میری اطلاعات ہیں جو مجھے سینئر سے پتا چلا، کہ آپ سب کو خبر بنانے سے لے کر خبر آن ایئر کرنے تک، پڑھنے تک کا سارا عمل آپ لوگوں نے سیکھا یا سکھایا گیا یا بتایا گیا. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نیوز کاسٹر کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے اس کے اندر یہ سب ہونا چاہیے، یا نیوز کاسٹر جو ہے وہ آئے، خبر پڑھے اور چلا جائے؟ وہ اس طرح ہو نہیں سکتا، آپ بن نہیں سکتے. کیونکہ ابھی پچھلے دنوں میں ایک انٹرویو میں بات کر رہا تھا تو عشرت میری جو ساتھی ہیں وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ خالد صاحب کو ہم نے دیکھا کہ جب نیوز روم میں ایک ہنگامہ ہوتا تھا، شور شرابہ ہوتا تھا، لوگ خبروں کی مار دھاڑ ہو رہی ہوتی تھی، تو آپ یقین کریں ہمیں تو بلیٹن ملتا نہیں تھا. یہ خیال ہے کہ ہم بہت پریکٹس کرتے تھے یا لیکن ہوتا یہ تھا کہ ہمیں اس وقت خبریں ملتی تھیں، اس وقت ہمیں یہ کچھ بیٹری لو ہو رہی ہے شاید، تو ہمیں اس وقت خبریں ملتی تھیں جب وہ بالکل تیار ہو کے اسٹوڈیو میں چلے جاتے تھے ہم لوگ. تو لیکن وہ میں نے کہا نا کہ تیاری پہلے ہوتی ہے، ہم ہوم ورک کر کے آتے تھے. مطلب خبریں بلیٹن نہیں ملتا تھا ہمیں، لیکن ہمیں یہ پتا ہوتا تھا خبر کون سی ہے، کہاں سے شروع ہوئی ہے اور کیا آنی ہے. اور پھر ہمیں جن لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہوتا تھا ان کی تحریر کا ہمیں اندازہ تھا